बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफरद मुनसरिफ और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इसका इराब बयान करने के बाद कहते हैं, चूँकि ये सब मोरब हैं। जमउल मुअन्नस सालिमी वहुव मा यकून बिल अलिफि वत्ताई वहतरज़ बिही अनिल मुकस्सर फ़इन्नहु क़द उलिमा। और जमई मुअन्नस, मुअन्नस के बाद अस्सालिम, ये इबारत बयान करते हुए कहते हैं कि जमे मुअन्नस सालिम किसको कहते हैं। तारीफ़ बयान कर दी कि जमा मुअन्नस सालिम वो है जो अलीफ़ और ता के साथ जिसकी जमा लाई जाए, और सालिम से मुकस्सर से, सालिम कहकर जो है मुकस्सर से एतराज़ मकसूद है। कि जमा मुकस्सर के इराब चूँकि जान लिया गया, इसलिए सालिम कह दिया ताकि वसवसा ना हो कि जमा मुकस्सर जो है वो तो मुअन्नस के हुक्म में होता ही है। तो सिर्फ अगर यूँ कहते जमुल मुअन्नस तो एक एतराज़ हो सकता था, इसलिए सालिम का लफ्ज़ भी इन्होंने बयान कर दिया कि मुअन्नस की वो जमा जिसमें वाहिद का वज़न सलामत रहे और जो अलिफ़ और ता के साथ आती है, उसका इराब क्या है। बिज़्ज़म्मती रफ़अन, हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ, वल कसरती नस्बन। इन्होंने सिर्फ इबारत है काफ़िया की बिज़्ज़म्मती वल कसरती। रफ़अन भी इनकी इबारत है और नस्बन भी इनकी इबारत है, और फिर आगे व जर्रन भी इनकी इबारत है। साहिब काफ़िया ने इतना कर दिया इख्तिसार के क्या बोलते हैं, बिज़्ज़म्मती वल कसरती, बस ज़म्मा और कसरा के साथ। इसका मतलब ये गुस्से कि जमा मुअन्नस सालिम पर दो ही तरह का इराब आएगा, या तो ज़म्मा आएगा या कसरा आएगा। ज़म्मा कब आएगा तो ज़म्मा आएगा हालत रफ़ई में, और कसरा कब आएगा तो नस्बी और जर्री दोनों सूरतों में। अब इतराज़ हुआ कि जमा मुअन्नस सालिम में नसब को जर के ताबे क्यों कर दिया गया, यानी नसब के असर को जर के असर के ताबे कैसे किया गया है कि जर का असर कसरा है और नसब का असर फतहा है ना। और यहाँ पे कह रहे नसब में भी कसरा और जर में भी कसरा, मतलब नसब को किसके ताबे कर दिया गया, बोलिए। जर के ताबे। ऐसा क्यों किया गया, तो इसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि ये बात तो आपको मालूम है कि रफ़ा का असर ज़म्मा है, नसब नसब जो है उसके मुनासिब फ़तहा है और जर के मुनासिब कसरा है। ऐसे ही रफ़ा के मुनासिब हरकती, ये तो हरकती इराब है, और हरफी इराब में रफ़ा के मुनासिब वाव है, नसब के मुनासिब अलिफ़ है, जर के मुनासिब या है। तो जमा मुज़क्कर सालिम में जब आप देखेंगे तो वहाँ इराब है हालत रफ़ई में वाव के साथ बराबर है, वाव के मुनासिब रफ़ा के मुनासिब वाव है। लेकिन नसब और जर में अलिफ़ के बजाय कहा नसब और जर में या के साथ। तो असल जो जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुज़क्कर सालिम में असल कौन है, मुज़क्कर सालिम असल है कि मुअन्नस सालिम असल है, बोलिए। मुज़क्कर मुज़क्कर सालिम असल है और मुअन्नस सालिम उसकी फ़रा है। तो असल में क्या किया गया है, असल में ये किया गया है कि असल का इराब है नसब और जर दोनों सूरतों में या माक़बल के साथ, माक़बल मकसूर के साथ। और या जो है ये किसके मुनासिब है, नसब के मुनासिब है कि जर के मुनासिब है, जर के मुनासिब है। तो मतलब असल में भी नसब को किसके ताबे किया गया है, जर के ताबे किया गया है। तो अब जब वो असल के इराब का बयान होगा, यानी जमा मुज़क्कर सालिम का इराब का बयान होगा, तो वहाँ ये वजह बयान कर देंगे कि जनाब जर यहाँ नसब को जर के ताबे क्यों किया गया। जब वो वजह वहाँ बयान करेंगे तो वही वजह इसकी भी हो जाएगी, फ़रा की भी, है कि नहीं। समझ रहे बात को। यानी जमा मुअन्नस सालिम में नसब को जर के, यानी ये एतराज़ हुआ कि जमा मुअन्नस सालिम में नसब को जर के ताबे क्यों करार दिया गया। तो जवाब दिया गया क्योंकि इसकी असल में नसब को जर के ताबे किया गया है। फिर एतराज़ हुआ कि असल में नसब को जर के ताबे क्यों करार दिया गया, तो जवाब ये दिया जाएगा कि अब उसको जवाब उसके अपने मकाम पर आने वाला है। देखिए कहते हैं फ़इन्न नस्ब फ़ीही ताबिउन लिल जर्री, या इस ये कह रहे हैं कि वल कसरती नस्बम व जर्रन। तो साहिब शर जामी से किसी ने कहा कि आप नस्बम व जर्रन दोनों सूरतों में कसरा ये क्यों मान रहे हैं, ये कैसे आपने समझ लिया कि हालत नस्ब में भी कसरा हालत जर में भी कसरा। साहिब काफिया ने सिर्फ इतना कहा था वज़म्मती वल कसरती, दो ही इबारत उन्होंने जिक्र की थी, ज़म्मा के साथ और कसरा के साथ। तो आप ऐसा ही बोल सकते थे कि हालत रफ़ा और नसब में ज़म्मा के साथ और जर में कसरा के साथ, ये भी हो सकता था। या ऐसा भी बोल सकते थे कि क्या बोलते हैं, हालत रफ़ा में, हाँ हालत रफ़ा में ज़म्मा और कसरा के साथ, नसब में ज़म्मा, हालत रफ़ा और जर में ज़म्मा के साथ और नसब में कसरा के साथ।
آپ نے یہ والا معنی کیسے لے لیا نصب و جر میں، نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ؟ اس کا جواب دیا فَإِنَّ النَّصَبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم میں نصب جر کے تابع ہیں، اس لیے ہم نے نصباً و جرن کو کسرہ کے ساتھ بیان کیا، رفع فتح ضمہ کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ پھر اعتراض ہوا کہ اس میں جمع مؤنث سالم، وہی اعتراض جو میں نے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ نصب کو جر کے تابع کیوں کیا گیا، اس کا جواب اجراء للفرع علی وتیرۃ الاصل، فرع کو اصل کے طریقے پر جاری کرتے ہوئے، الذی ہوا جمع المذکر السالم، جو اصل جمع مذکر سالم ہے، فإن النصب فیہ تابع للجر، کہ نصب اس میں جر کے تابع ہے، کما سیجیء ذکر، جیسا کہ اس کا ذکر آنے والا ہے۔ مثال دے کر سمجھا رہے، مثل جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، تو یہ ہوا مفرد منصرف، چاہے صحیح ہو یا جاری مجرد صحیح ہو، ایک۔ اس کے بعد جمع مکسر منصرف، دو۔ نمبر 3 جمع مؤنث سالم۔ اس کے بعد ہے غیر المنصرف، چوتھے نمبر پر غیر منصرف ضمہ کے ساتھ، والفتحتی، اور فتحہ کے ساتھ، یہ کافیہ کی عبارت ہے، غیر منصرف ضمہ کے ساتھ اور فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ رفعن کا تعلق، کہتے ہیں کہ رفعن یہاں پہ پشتہ نکالیں گے، اور والفتحہ کے ساتھ نصب مجر ہے، یعنی غیر منصرف پر حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، اور حالت نصب اور جر دونوں میں فتحہ کے ساتھ۔ تو اب اعتراض ہوا کہ بھیا آپ غیر منصرف میں جر کو نصب کے تابع کیوں کر رہے ہیں الٹا، کہ حالت نصب حالت رفع میں ضمہ ٹھیک ہے، کیونکہ ضمہ جو ہے وہ رفع کے مناسب ہے، اور حالت نصب میں فتحہ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ نصب کے مناسب فتحہ ہے، لیکن حالت جر میں بھی آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ بولیے، غیر منصرف پر حالت جر میں بھی فتحہ کیوں دے رہے ہیں؟ کسرہ دے دیتے حالت جر میں، تینوں حالت میں ایک جیسا اعراب کر دیتے، یا یہ کرتے کہ حالت جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا کہ حالت رفع حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ، اس کو بھی کسرہ دے دیتے، اس کو فتحہ کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ فالجر فیہ تابع للنصب، اس میں جر نصب کے تابع ہے، کما سنذکرہ، لیکن اس کی وجہ ہم ذکر کریں گے، وہ وجہ کہاں ذکر کریں گے؟ غیر منصرف کے بیان میں، کہاں ذکر کریں گے؟ بولیے، غیر منصرف کے بیان میں جو وجہ ذکر کریں گے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ وجہ بیان کریں کہ اسم میں جو اصل ہے وہ ہے معرب ہونا، مبنی ہونا اصل نہیں ہے، کیونکہ اسم جو ہے وہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم میں اصل یہ ہے کہ اعراب ہو تو معرب ہو، اور معرب میں بھی جو ہے سب سے بیسٹ کوالٹی کا معرب وہ ہوتا ہے جو منصرف ہو۔ معرب کی دو قسمیں، منصرف اور غیر منصرف۔ غیر منصرف جو اصل میں ایک وجہ سے فعل کے مشابہ ہوتا ہے، کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ لیکن اتنا زیادہ مشابہ نہیں ہو جاتا ہے کہ اس کو مبنی قرار دے دیا جائے، جیسے اسماء افعال فعل کے اتنا زیادہ مشابہ ہیں کہ وہ فعل ہی کی طرح اس کو بھی مبنی قرار دے دیا گیا، فعل امر کی طرح، ہے کہ نہیں؟ یا فعل ماضی کی طرح، جیسے ہاتھا فعل ماضی کے اتنا زیادہ مشابہ ہو گیا کہ اس کو سیدھا مبنی بنا دیے۔ تو غیر منصرف بھی فعل کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ مشابہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو تھوڑی بہت مشابہت کے جرم میں غیر منصرف کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ وہ بات جو غیر منصرف کی جو مطلب غیر منصرف جس کے اولاد ہے نا، وہ اسم ہے، اسم اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو باپ کے لیے جو چیز خاصہ ہے، خاصہ حرکت جو ہے 3 ہے، زبر زیر پیش، حرکت کتنی ہے؟ بولیے، زبر زیر پیش، حالت جر میں کسرہ کا آنا، حالت جر میں کسرہ کا آنا یہ خاصہ ہے اسم کا، جر خاصہ ہے اسم کا، جر کس کا خاصہ ہے؟ بولیے، پڑھے نا، جر کا ہونا یا حرف جر کا ہونا، علامات اسم پڑھے، اسم کی علامت ہے گول والی تا کا آنا، تنوین کا ہونا، ہاں۔ تو جر چونکہ اسپیشلٹی ہے، اسم کی خصوصیت ہے، لیکن چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ مشابہت کر کے جرم کر دیا فعل سے، مشابہت کر کے، تو اس سے اس کسرہ والی جو اسپیشلٹی تھی اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ ایسے تنوین کی اسپیشلٹی وہ بھی اس سے سلب کر لی جاتی ہے، ایسی الف لام کی اسپیشلٹی
جو اسم کے خواص ہے نا، الف لام کا ہونا، تنوین کا ہونا، اور جر کے ذریعے سے کسرے کا آنا، یہ جر کے ذریعے سے کسرے کا آنا اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، تنوین کا آنا اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، الف لام کا آنا اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور غیر منصرف کا حکم پڑھے ہوں گے نا، کہ غیر منصرف وہ جس پر کسرہ تنوین الف لام داخل نہیں ہوتا، یہ تو پڑھے ہوں گے نا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ فعل سے کچھ نہ کچھ مشابہت ہوتا ہے، تو فعل سے مشابہت کے جرم میں اس پر کسرہ نہیں لایا جاتا، یہ وجہ ہے۔ چلیں اسی کو انہوں نے یوں کہا کما سند کرہو، ہم اس کو ذکر کریں گے، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ مثال ہے نحو جاءنی احمد رأیت احمد مررت باحمد، پھر اس کے بعد کہہ رہے اخو کا و ابو کا و حمو کی، ہے نا، اور آگے ہے وہ ہنو کا، اور آگے ہے وفو کا، اور آگے ہے ذو مالن، بیچ بیچ میں یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی عبارت لا رہے ہیں۔ دیکھیے اخو کا و ابو کا و حمو کی، کہتے ہیں حمو کی جو ہے نا بے کسر الکاف، کاف کے کسرے کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ابو کا اخو کا دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، ابو کا ابو کی، اخو کا اخو کی، یعنی تجھ ایک مرد کا بھائی یا تجھ ایک عورت کا بھائی، جو چاہے آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن حمو کی میں کاف ضمیر مذکر حمو کا نہیں لا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے عربی زبان میں یہ شوہر کی جانب سے عورت کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ کس کی جانب سے؟ بولیے بولیے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ شوہر کی جانب سے جو عورت کا قریبی ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ہم۔ جیسے شوہر کا بھائی ہے وہ قریبی ہے، تو عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے شوہر کا بھائی ہم کہلائے گا، اس کو ہم اردو زبان میں جیٹھ کہتے ہیں۔ یا شوہر کا دیور ہے، عربی زبان میں اس کو ہم کہیں گے۔ شوہر کا باپ ہے، شوہر کا دیور نہیں، شوہر کا چھوٹا بھائی ہے جو عورت کا دیور کہلائے گا، اس کو بھی ہم کہیں گے۔ تو چونکہ ہم کا اطلاق ہوتا ہے عورت کے قریبی، عورت کے رشتہ دار پر، یعنی جو شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، دیور، جیٹھ، سسر، ہے نا، یہ ان سب کو جو ہے ہم کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم کی نسبت ہی عورت کی طرف ہے، جیٹھ جو ہے کسی مرد کا جیٹھ ہوتا ہے کیا؟ دیور جیٹھ کا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، اسی لیے جو ہے جیٹھ اور دیور چونکہ عورت کے ساتھ خاص، اس لیے ہمو کی بولیں گے۔ تو یہ تین مثالیں۔ فلا یضاف الا الیہ، اس لیے کہتے ہیں اس کی اضافت نہیں ہوگی مگر اس کی طرف، یعنی مؤنث ہی کی طرف۔ چوتھی مثال ہے وہ ہنو کا، تیرا ہن۔ ہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والہنو الشیء المنکر الذی یستہجن ذکرہ، کہتے ہیں کہ ہن ہر وہ چیز ہے جس کا ذکر ناپسند کیا جاتا ہو، یعنی جسم کے ایسے حصے کہ جس کا ذکر آپ صراحت کے ساتھ کرنا جو ہے نا یہ ناپسند سمجھتے ہو، ایسے چیز کو کہا جاتا ہے ہن۔ کل عورت الغلیظہ، کل عورت سے مراد عورت غلیظہ، یعنی پیشاب کا مقام یا پاخانہ کا مقام۔ تو یہ تو میں نے بول دیا پیشاب کا مقام، پاخانہ کا مقام، لیکن پیشاب اور پاخانے کے مقام کا جو نام ہے اس کو ذکر کرنا لوگ جو ہے اردو زبان میں تو بہت زیادہ مایوس سمجھتے ہیں۔ چلو عربی میں ذکر بول دیتے ہیں، مخرج بول دیتے ہیں پاخانہ کے مقام کو، لیکن اردو میں تو مطلب بولنا ایک طرح سے ایک فوش بازی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کے جسم کے حصے کو کہ جس کا ذکر ناپسند کیا جاتا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہن۔ اس کو ہم کہتے ہیں شرمگاہ، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شرمگاہ، ہاں، وہ اردو میں ہم اس کا نام نہیں لے سکتے ہیں۔ چلیں والصفات الذمیمہ والافعال القبیحہ، ایسے ہی جو بری صفات ہوتی ہے اور جو برے کام ہوتے ہیں، گندے کام، اس کو بھی جو ہے ہن کہا جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، تو کسی نے جھوٹ بولیں گے کہ یار یہ حاضر کلام ہنو، یہ کلام آپ کی جو نا شرمندگی کی وجہ ہے، ہنو کا تمہارا ہن ہے۔ ایسے افعال قبیحہ، برے کام کو بھی جو ہے ہن کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار ہو گئے، کتنے الفاظ ہو گئے؟ چار الفاظ ہو گئے نا، اخن، ابن، ہمن اور ہنن، جس کی اضافت کی گئی ہے، کاف ضمیر کی طرف۔ یہ چار الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہوا هذه الاسماء الاربعۃ منقوصات واویہ، یہ چاروں کے چاروں اسماء اصل میں منقوصات واوی ہے۔ منقوص بنا ہے ناقص سے، ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لام کلمے میں حرف علت، جی ہاں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اخن میں، اچھا منقوصات واوی کا مطلب کیا ہوگا؟ ناقص واوی
جس کے لام کلمے میں حرف علت واو ہو. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اخون کے اصل میں اخبن، ابن کے اصل اببن، سمجھ میں بتا رہی ہے؟ ہنون کے اصل میں ہے ہنبن، اور کیا بولتے ہیں ہمون کے اصل ہے ہمبن، سب کے آخر میں واو ہے. اچھا، وفو کا، اور ایک لفظ ہے فو کا. فو کا کیا ہے؟ کہتے ہوا اجوفن واوی گن، یہ اجوف واوی ہے. اجوف واوی کیسے ہے؟ تو اس کا لام کلمہ کیا ہے پھر؟ اوپر جو الفاظ تھے اس کا لام کلمہ واو تھا. یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا لام، اس میں حرف علت جو ہے نا عین کلمہ ہے، اجوف واوی ہے. تو لام میں کیا ہے؟ تو کہا لام ہو ہاؤن، اس کا لام کلمہ کیا ہے؟ ہاں ہے. فو کا اصل میں تھا فوہن، فوہن، اذ اصلہ فوہن، اس لیے کہ فو کی اصل کیا ہے؟ فوہن. ہاں، وہ ہا کو ہٹا دیتے ہیں اور صرف فو رکھتے ہیں. وزو مالن، اور چھٹا لفظ ہے زو، جس کی اضافت مال کی طرف ہے. زو کیا ہے؟ کہتے ہوا لفیف مقرون بالواوین، یہ لفیف مقرون ہے دو واو کے ساتھ، یعنی دو واو اس میں آخر میں، اصل میں ذاون. زو اصل میں کیا ہے بولیے؟ ہاں، واو کی مناسبت زو سے اسی زبابن سے زبابتن سے زبابن سے بن گیا وہ زو، ایک واو کو حذف کر دیا گیا خلاف اذ اصلہ زبابن، اس لیے کہ اس کی اصل زبابو ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ زو کا استعمال اضافت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. زو معلوم، اردو زبان میں ذی شان، ذی قرار، ذی بان، اس طرح کے الفاظ استعمال. ذی شان، ذی مال، ہے نا، ذی وجاہت، ذی حشم. تو زی کے بعد کوئی نہ کوئی مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے. اس کا جواب کہتے ہیں انما اضیف زو الی الاسم الظاہر، اور زو کی اضافت، یہ اعتراض ہے کہ آپ نے سب کو حرف ضمیر کی طرف اسم ضمیر کی طرف جو ہے مضاف کیا. ابو کو ابو کا، ہمو کو ہمو کا، فو کو فو کا، تو ایسے زو کو زو کا کیوں نہیں کہا؟ ہے نا، زو کو زو مالن کیوں کہہ دیا؟ اوپر جو 5 الفاظ ہے اس میں اضافت ضمیر کی طرف ہے، اور زو کی اضافت آپ نے ادھر کدھر کر دی؟ اس میں ظاہر کی طرف. کہتے ہیں کہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انما اضیف زو الی الاسم الظاہر دون الکاف، زو کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کی گئی نہ کہ کاف کی طرف. لانہ لا یضاف الا الی اسماء الاجناس، اس لیے کہ زو کی اضافت نہیں ہوتی ہے مگر اسماء اجناس کی طرف، یعنی ان اسماء کی طرف جو جنس ہو. اور کاف ضمیر جنس نہیں ہے، جنس ہونے کے لیے اس کو اس میں عموم ہونا ضروری ہے نا، کثرت ہونا ضروری ہے. اور کاف ضمیر کسی مشخص معین شخص کو کہا جاتا ہے جو معرفہ ہوتی ہے. اس لیے چونکہ اس کی وضع ہی ہوئی ہے اسماء اجناس کی طرف اضافت کے لیے، اس لیے زو کا استعمال ہمیشہ اس میں ظاہر کے ساتھ اضافت کے ذریعے ہوگا. خیر، یہ 6 الفاظ ہو ذکر کرنے کے بعد اب کہتے ہیں فَإِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، ان 6 اسماء کا اعراب بالواوی، یہ بیچ میں عبارت اس لیے لائی گئی ہے تاکہ آگے جو بالواوی رفعن والالفی والیائی جرن ہے نا، بالواوی والالفی والیائی، یہ 3 جو عبارت ہے یہ خبر بن جائے گی اس مبتدائے محذوف کی. فَإِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، ان 6 اسموں کا اعراب کیسے ہوگا؟ ثابتن، وہاں خبر نکالیں گے، ثابتن بالواوی والالفی والیائی، ان 6 اسماء کا اعراب واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور نصب کے ساتھ ثابت ہے. اب بیچ بیچ میں واو کے بعد عبارت لا رہے ہیں رفعن، یعنی واو کب ہوگا ان اسموں پر؟ بولیے، رفع کیا ہے؟ والالف نصبا والیاء جرا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جاءنی اخن رأیت اخن مررت باخن، کہاں پہ واو آیا؟ یہاں پہ تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں تو تنوین آ گئی. کہاں الف آیا؟ حالت رفع میں تو 2 پیش آیا، حالت نصب میں 2، وعلیکم السلام، حالت نصب میں 2 زبر آیا، حالت زیر میں 2 زیر آیا، حالت جر میں آپ کریں نصب آتا ہے جانی اخن رہے تو اخن مررت باخن. تو اب علامہ جامی جو ہے نا آگے شرط بیان کر رہے ہیں کہ ان 6 اسموں کا یہ جو مخصوص اعراب ہے حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا، یہ خاص ہے چند شرطوں کے ساتھ. اور وہ شرط کیا ہے سنیے، کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا مُطْلَقًا، یہ اعراب جو 6 اسموں کا ہے یہ مطلقاً نہیں ہے، بل حال کونہا مکبرتن، بلکہ کس حالت میں ہے؟ بولیے، کس حالت؟ جبکہ یہ مکبرہ ہو، مطلب اس میں تصغیر نہ ہو،
جیسے رجل اس میں مکبر ہے، اسم اپنی حالت پر ہو تو مکبر ہے، اور اس کی تصغیر کر دی جائے تو مصغر ہے۔ رجل مکبر ہے، اور رجیل کیا ہے؟ بولیے، مصغر ہے جی ہاں۔ مسجد جو ہے مکبر ہے، اور مساجد کیا ہے؟ مسجد مکبر ہے، مصغر مکبر ہے، مصغر ہے۔ ایسے ہی جو ہے جو بھی آپ الفاظ لے کے آ جائیں، تو کتاب جو ہے مکبر ہے، کتیب جو ہے یہ مصغر ہے۔ اس کے طریقے ہیں، 3 حرفی ہو تو ایسا بنایا جائے گا، 4 حرفی ہو تو ایسا بنایا جائے گا۔ تصغیر کے باضابطہ پورے قاعدے ہیں کہ کس طرح سے تصغیر بنائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اخن کی تصغیر ہو جائے گی اخیون۔ اخن کی تصغیر کیا آتی ہے؟ بولیے، کیسے تصغیر اخیون آتی ہے؟ اصل میں تھا اخون۔ اخون کو فعیل کے وزن پر کریں گے تو بنے گا اخیون۔ پھر سیدن کے قاعدے سے واو کو کس سے بدل دیں گے؟ ادغام کر دیں گے، تو اخیبن سے کیا بن جائے گا؟ اخیون۔ یہ تصغیر کی صورت میں اس کا اعراب جو ہے نا مفرد منصرف کی طرح اس کا اعراب ہوگا۔ مفرد منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، نصب میں فتح، جر میں کسرہ۔ تو سیم اسماء، یہ جو 6 الفاظ ہیں، اس کا اعراب اگر حالت تصغیر میں ہو، مصغر ہو، تو اس کا اعراب مفرد منصرف کی طرح ہوگا۔ جیسے جاء اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک۔ میں تیرے چھوٹے بھائی کے پاس، میرے پاس تیرا چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں کہ لیکن لا مطلقاً بل حالہ کونیا مکبرتن اذ مصغراتها معربۃ بالحرکات، اس لیے کہ اس کے جو مصغرات ہیں وہ حرکات کے ذریعے معرب ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ نحو جاءنی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک، اخیک مررت باخیک۔ وموحدۃ دوسری شرط ہے، بل حالہ کونیا مکبرتن، یہ مکبرتن کس لیے پڑھا؟ کون، اسم، کون جو فعل ناقص مصدر ہے نا، اس کا اسم خبر بنائیں گے، اس کی کیا بنائیں گے؟ ترکیب میں بیان کر دے رہا ہوں۔ بل حالہ کونہا، کونہا میں ہا ضمیر مضاف ہے، اس کا اسم ہے، اور مکبرتن اس کی خبر، اور ایسی اس پر عطف ہے۔ وہ موحدتن، اور اس حال میں کہ وہ موحدہ ہو۔ موحدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ تثنیہ اور جمع، بولیے، کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں تثنیہ اور جمع کا اعراب آئے گا۔ تثنیہ ہوگا حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب اور جر میں یا ما قبل، بولیے، مکسور، مکسور، ہاں تثنیہ کی صورت میں مکسور، مفتوح، اور جمع مکسر لائے جائے تو تثنیہ کے حالت رفع میں الف کے واو کے ساتھ، نصب جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ تو وہ موحدۃ موحدہ ہو، اذ المثنى والمجموع منها معرب باعراب التثنیۃ والجمع، اس لیے کہ تثنیہ اور اس میں سے جو جمع ہے اس کو اعراب دیا جائے گا تثنیہ اور جمع کا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ 2 قید، آگے ایک قید ہے مضافتن، جو مضاف ہو، مضافتن جو مضاف ہو، نیچے دیکھیں بریکٹ میں مضافتن کی قید۔ یہ مضافتن کی قید جو لگائی گئی ہے، تو یہ اوپر یہ 2 قید کیوں لگائی؟ یوں کہنا چاہیے تھا کہ فو کا وضو مالن وغیرہ وغیرہ، آگے کہنا چاہیے تھا مکبرتن و موحدتن و مضافتن۔ صاحب قافیہ نے یہ 2 قید کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ علامہ قافیہ کے دماغ جو نا وہ بہت زیادہ پتہ نہیں گھی کھاتے تھے اور بادام کھاتے تھے، اللہ نے قدرتی طور پر ان کو عقل دی تھی، بہت زیادہ عقل مند تھے، بہت زیادہ ذہین تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ارے بھیا مثال ہی سے سمجھ لو نا، میں نے مثال کیا دی ہے؟ فو کا، اخو کا، تو اخو کی اضافت ہم نے کدھر کی ہے؟ بولیے، کاف ضمیر کی طرف کی ہے، اور سب واحد ہے، سب کیا ہے؟ واحد ہے کہ نہیں؟ سب واحد بھی ہیں اور سب ہی مکبرہ بھی ہیں، واحد بھی ہیں اور کیا ہے؟ مکبرہ بھی ہے۔ تو آپ اعتراض کرو گے کہ مضاف بھی تو ہے، تو پھر آگے یہ مضافتن کی قید کیوں بڑھائی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی سے سمجھ لیتے بہت زیادہ ذہن لگا کر کے کہ یہ اخوکا میں اخی کو اضافت کاف کی طرف ہے، موحدہ ہے، مکبرہ ہے، مضاف بھی ہم نے سمجھ لیا کہ اخو کی اضافت کاف کی طرف ہے، تو مضافتن کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں مضاف، کہتے پہلے یہ سمجھیے وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ،
ان دو قیدوں کی صاحب کافیہ نے مصنف نے تصریح نہیں کی، کس لیے؟ اکتفاء بالامثلہ، کس پر اکتفا کرتے ہوئے؟ آگے ہے ہاں امثلہ، مثالوں پر اکتفا کرتے ہوئے، مضافتن، اب یہ قید ذکر کر رہے ہیں، مضافتن اس حال میں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ مضاف ہوں، لأنها إذا كانت مكبرة وموحدة ولم تكن مضافة أصلا فإعرابها بالحركات نحو جاءني أخ ورأيت أخا ومررت بأخ فينبغي أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم، لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر أسماء المضافة إليها، ولم يكتفي في هذا الشرط بالمثال لئلا يتوهم اشتراط اضافتها بکونها الى الکاف۔ یہ ہے ہوشیاری، واہ واہ واہ، یعنی یہ آپ اعتراض کر سکتے تھے نا کہ بھیا حضرت ٹھیک ہے اوپر کی دو قید کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ مثال سے یہ قید ظاہر ہے نا، مثال میں مکبرہ لایا گیا ہے اور مثال میں جو ہے موحدہ لایا گیا ہے، برابر ہے، یہی جواب دیا نا علامہ جامی نے۔ تو ہم ان پر ایک اعتراض کر سکتے تھے علامہ جامی پر کہ اچھا حضرت اس حساب سے تو پھر مضافتن بھی نہیں کہنا چاہیے تھا صاحب کافیہ کو، کیوں؟ کیونکہ جتنی مثالیں ہیں سب میں اضافت موجود ہے نا۔ اس کا جواب ایک دم لاسٹ میں انہوں نے دیا ہے، کہاں دیا ایک دم، یعنی اس بحث کے بالکل آخر میں دیا ہوا ہے کہ کہیں طالب علم یہ نہ سمجھ لیتا کہ مضاف جو ہے کاف ضمیر کی طرف کچھ ہے، کاف ضمیر کی طرف، اخو کا سب میں کاف ضمیر ہے اور ذو مالن میں اضافت مال کی طرف ہے نا۔ تو طالب علم نے جیسے یہ سمجھ لیا کہ واحد ہونا شرط ہے، جیسے یہ مثال کے ذریعے جیسے یہ سمجھ لیتا کہ واحد ہونا شرط ہے، ایسی مثال کے ذریعے یہ سمجھ لیتا کہ مکبر ہونا شرط ہے، ایسے ہی مثال سے طالب علم یہ سمجھ سکتا تھا کہ ابن کی اضافت کاف ضمیر اسپیشل کاف کی طرف مضاف ہونا شرط ہے۔ تو چونکہ کاف کا ہم نے ذکر کیا تھا تو کاف کی طرف مضاف ہونے کی شرط طالب علم نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ بھیا مضاف ہونا چاہیے کس کی طرف؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ یا طالب علم یہ سمجھ سکتا تھا کہ مضاف جب بھی ہو تب اس کا اعراب یہ ہوگا، کہا نہیں نہیں، یہ قید کو اس لیے ذکر کیا تاکہ اس قید کے ذکر نہ کرنے سے مثال کے ذریعے جو بات سمجھی جاتی اس سے غلط سمجھی جا سکتی تھی۔ کیسے؟ یا تو آپ مثال سے یہ سمجھتے کہ اخو کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہو تب اس کا اعراب ہوا، یہ برابر ہے، یہی مثال سمجھتے۔ تو مضاف کو تو سمجھ جاتے آپ کہ مضاف ہو تب اس کا اعراب اس طرح ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تب اس کا یہ اعراب ہوگا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کاف کی اضافت کاف کی طرف اضافت ہو تب بھی اس کا یہی اعراب ہوگا، اور کاف ضمیر کے علاوہ جو ہے کسی اور کما کی طرف ہو، کم کی طرف ہو، زید کی طرف ہو، امر کی طرف ہو تب بھی اس کا بولیے اعراب وہی ہوگا۔ تو اس قید کو اگر ذکر نہ کرتے تو ایک تو وہم تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ جاتے کہ بھیا اس کی اضافت کافی کی طرف ہوگا تبھی اعراب ہوگا، اس وہم کو دور کر دیا، یعنی شرط نہیں ہے کہ اس کی اضافت کافی کی طرف ہو، اس شرط کی طرف طالب علم کا ذہن نہ چلا جائے اس لیے ذکر کر دیا نیچے قید۔ ایک اور فائدہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو آپ اگر کہتے کہ نہیں میں تو یہ سمجھتا کہ جب مضاف ہو تبھی اس کا اعراب یہ ہوگا، تو پھر ایک صورت ایسی بھی ہے کہ مضاف ہونے کے بعد بھی اس کا اعراب یہ نہیں آتا ہے۔ کیسے؟ اگر اخن کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دی جائے، کدھر کر دی جائے؟ یا متکلم کی طرف کر دی جائے تو یہ اعراب اس کا نہیں ہوگا، اس کا اعراب جو ہے نا اس کی طرح ہو جائے گا جو ایک الگ قسم ہے اس میں مرکب کی، جس اس میں مرکب کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر اخن کی اضافت اخی یا متکلم کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کا اعراب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ دو الگ ٹریک پر آپ جا سکتے تھے، کب؟ جب یہ والی قید ذکر نہ کرتے مصنف مضافتن الی غیر یا المتکلم، اور اوپر والی جو دو قید ہے اس کو ذکر نہیں کیا تو اس سے برابر آپ ٹریک پہ موجود تھے، کیا کہ واحد ہونا چاہیے، مکبر ہونا چاہیے، واحد ذکر کیا اور مکبر ذکر کیا، اس میں کوئی چونکہ تفصیل نہیں تھی، لیکن مضاف والی قید میں چونکہ تفصیل تھی اور آپ ایک غلط لائن پکڑ سکتے تھے، جیسے میں نے دو غلط روٹ آپ کے سامنے واضح کیا، تو اس دو الگ غلط روٹ پر آپ نہ چلے جائیں، اس لیے ایک
فیصلہ کیا کہ اس قید کو ذکر کیا جائے اور کہا مضاف ہونا چاہیے بھائی، تو آپ کہیں گے حضرت ہم نے سمجھ لیا کہ مضاف ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ساری مثالیں اضافت کے ساتھ لائے، تو کہا سمجھ تو لیے لیکن اس میں دو صورتیں ہیں، مضاف کافی کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے اور یا متکلم کی طرف نہ ہو یہ بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ دیکھیے کہتے ہیں مضافتن، مضاف ہونا چاہیے لأنہا اذا کانت مکبرتن و موحدتن، اس لیے کہ اگر یہ مکبرہ موحدہ ہو ولم تکن مضافتن اصلا اور مضاف بالکل نہ ہو فاعرابها بالحرکات، تو اس کا اعراب حرکات کے ذریعے ہوگا، اعراب بالحرکت نہیں ہوگی، جیسے جانی اخن رہے تو اخن مررت باخن فینبغی ان تکون مضافتن، تو اس لیے واجب ہے، ینبغی ونا وجوب، واجب ہے کہ مضاف ولکن الی غیر یا المتکلم، لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف، لانها اذا كانت مضافتن الی یا المتکلم، اس لیے کہ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف فحالها كسائر الاسماء المضافہ، تو اس کی حالت جو ہے تمام اسماء مضافت الی یا المتکلم کی طرح ہو جائیں گی۔ ولم یکتفی فی هذا الشرط بالمثال، کہتے ہیں اس شرط میں مثال پر اکتفا نہیں کیا، کیوں؟ لئلا یتوہم اشتراط اضافتها بکونها الی الکاف، تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ کاف ہی کی طرف اس کا مضاف ہونا شرط ہے۔ بس اس کے آگے یہ وجہ سمجھیں گے کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں الگ الگ اور وہ بھی حرکت کے ساتھ کیوں کیا، انشاءاللہ اس کو کل